अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। ये है तस्वीर सना रफाकत अब्बासी की। इसकी एज है 23 साल। सना को सर पर गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। पिछले 2 दिनों से बड़ी तादाद में सोशल मीडिया पर ये कहा जा रहा था कि सना को इंसाफ दिया जाए, सना के कातिल को पकड़ा जाए। साथ में जस्टिस फॉर सना रफाकत, इस चीज का हैशटैग बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पर था। मेरी बात हुई है सना की सगी बहन से और बड़ी डिटेल के साथ हुई है। उन्होंने मुझे ये बताया है कि हमारी सना का कातिल उसका शौहर डॉक्टर मंजूर है, जो कि हार्ट सर्जन है और बड़ा तगड़ा आदमी है। डॉक्टर मंजूर की उम्र 45 साल है, जबकि सना 23 साल की। डॉक्टर ने अपनी बीवी सना के की हकीकत कुछ और ही बताई है, जबकि वालिदैन और सगी बहन इस की हकीकत कुछ और ही बताते हैं, बिल्कुल बरअक्स। अब कातिल कौन है, शौहर डॉक्टर मंजूर या फिर कोई और? ये शादी कैसे हुई? 23 साल की लड़की ने 45 साल के लड़के को कबूल कर लिया दुल्हे की शक्ल में, शादी की शक्ल में, आखिर क्यों और कैसे? पुलिस ने जनाबे वाला तफ्तीश अब तक जो की वो कितनी की, क्या की, इस पर मैं बात करूंगी बड़ी डिटेल के साथ। आजाद जम्मू कश्मीर में दीर कोट का एक इलाका है। रफाकत अब्बासी साहब हैं एक घर के सरबराह और इनकी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम साहिबा है, छोटी बेटी का नाम सना है। सना एक मेडिकल की स्टूडेंट थी, एक बड़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट थी शुरू से ज़हीन। अब सना एफएससी करने के बाद, एफएससी प्री मेडिकल में इसने जब क्लियर की, तो फिर इसने अपनी स्टडीज को मजीद कंटिन्यू करने के लिए अपने शहर से सफर किया शहर बाग की जानिब और बाकी की स्टडीज शहर बाग से कंटिन्यू की। अब साथ साथ ये प्रैक्टिस भी करना चाहती थी, तो इसी शहर यानी कि बाग में एक बड़ी बेहतरीन किस्म का प्राइवेट हॉस्पिटल था और इस हॉस्पिटल का मालिक था डॉक्टर मंजूर, जो कि हार्ट सर्जन है। यहाँ से सना ने अपनी प्रैक्टिस का आगाज किया और अब ये डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करने के लिए वहां पर जाती थी। उस वक्त डॉक्टर मंजूर की उम्र 40 साल थी और सना की उम्र उस वक्त 19 साल थी। इसी दौरान डेली बेसिस पर जाना, प्रैक्टिकली चीजों को सीखना, पेशेंट्स को देखना, सर्जरी के दौरान पास खड़े होना, ये तमाम चीजों के साथ साथ डॉक्टर मंजूर के साथ बातचीत सना की कुछ ज्यादा बढ़ी और फिर गपशप लंबी चौड़ी होने लगी और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन डेवलप हो गया। अब मैं आपको ये बताऊं कि पहले से डॉक्टर मंजूर की शादी हुई थी, लेकिन डिवोर्स भी हो गई थी और औलाद में एक बेटा भी बताया गया था। ये तमाम चीजें सना को बताई गई थी, सना जानती थी, मगर उस टाइम सना पर इश्क का भूत सवार था। औलाद पर, बीवी पर कोई एतराज नहीं था, ना डॉक्टर मंजूर की एज पर कोई एतराज था। सिर्फ एक ही हासिल और हसूल था कि मुझे ये शादी करनी है। 1 साल के बाद घर पर अपने वालिदैन को ये बताया कि जिस हॉस्पिटल में मैं जाती हूँ वो हॉस्पिटल डॉक्टर मंजूर का है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। मुझे डॉक्टर मंजूर पसंद है और मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। अपनी पसंद का इजहार आपके सामने रख रही हूँ। वालिदैन ने ये सारी बात सुनकर कहा कि हम उनको मिलेंगे, देखेंगे, हमें समझ आया तो कर देंगे। फिर उसके बाद बाकायदा तौर पर इनकी मुलाकात होती है डॉक्टर मंजूर के साथ। तो जब मुलाकात होती है, ये देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि ये तो एक अच्छा खासा मिच्योर आदमी है, उम्र भी लगभग 40 साल है और हमारी सना तो बहुत छोटी है, कहाँ 19-20 साल। इनकार कर दिया। अब सना ने बहुत ज्यादा घर में रोना धोना डाला, क्यों इनकार किया, मुझे पसंद है, मैंने करनी है, मैं सीख रही हूँ और बहुत कुछ। आखिर रो रो कर अपने वालिदैन को डॉक्टर मंजूर के लिए कन्विंस कर लिया और फिर ये शादी आज से 4 साल पहले प्रॉपरली तौर पर डॉक्टर मंजूर और सना की हो गई। और इस शादी के बाद अल्लाह ताला ने 2 बच्चे भी अता फरमाए और ये दोनों बच्चे दोनों बेटियां थी, नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी अल्लाह ने बेटियां दी। बड़ी बेटी का नाम रखा हाना और छोटी बेटी का नाम रखा जारा। यानी कि जिंदगी एक रूटीन पर आ गई। अब जरा ध्यान से सुनिए कि सना की जो बहन है, सगी बहन है, नाम है साहिबा। साहिबा को अभी मैंने फोन किया है और मेरी बड़ी डिटेल के साथ साहिबा से बात हुई है। मैंने साहिबा से पहला सवाल ये किया कि शादी हो गई, बच्चे हो गए, मनपसंद
آدمی شوہر بن گیا، تو مسئلہ تھا کیا جو یہاں تک بات آ پہنچی؟ جس پر مجھے صاحبہ نے یہ بتایا کہ جب ثنا کو اس کی بیوی کے متعلق اسی نے بتایا تھا تو یہ کہا تھا کہ میری بیوی کے ساتھ نہیں بنتی، ایک بیٹا میرا ضرور ہے لیکن میری بنتی نہیں ہے، اور 2 بیٹیاں اس کی اور بھی تھیں، اس ٹائم بھی یہ 3 بچوں کا باپ تھا، لیکن شو یہ کیا تھا کہ ایک ہی بیٹا ہے اور دونوں بیٹیوں کو اس نے ثنا سے چھپائی رکھا۔ یہ کال پر لمبی چوڑی بات چیت کیا کرتا تھا، جس پر ثنا کو یہ اندازہ ہو گیا اور پتہ لگا کہ نہیں، صرف ایک بیٹا نہیں بلکہ 2 بیٹیاں اور بھی ہیں۔ یہاں سے ان کے گھر پر جھگڑے کا آغاز ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ باہر بھی لڑکیوں سے گپ شپ کھلی ڈلی کرتا تھا، افیئر چلاتا رہتا تھا۔ میری بہن یہ کہتی تھی کہ کوئی تھوڑی سی شرم کریں، آپ کی 2 بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، آپ کیوں لوگوں کی بیٹیوں پر نظر رکھتے ہیں؟ اس بات پر ان کا ہمیشہ جھگڑا ہوتا اور یہ خوب مارتا پیٹتا، اکثر اوقات حد سے زیادہ گزر جاتا۔ ایک دن میری بہن نے دونوں بیٹیوں کو لیا اور ہمارے گھر آ گئی، امی ابو کے پاس، اور آ کر سب کچھ بتایا، جس پر اس نے خلا کا دعویٰ بھی دائر کر دیا کہ مجھے اب اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے کہ خلا ہوتی، پہلے آپس میں دوبارہ سے ان کی صلح ہو گئی اور ثنا واپس اپنے شوہر کے گھر چلی گئی۔ اب گھر میں جھگڑا، دھکے، نوک جھونک معمول بن گئے تھے۔ تمام وعدے جو صلح کے وقت کیے گئے تھے سب کے سب توڑ ڈالے، اور یہ کہا گیا تھا کہ آئندہ نہیں ماروں گا، کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے جھگڑا ہو، یا کسی لڑکی سے بات چیت فون پر نہیں کروں گا، لیکن یہ سب توڑ دیا گیا۔ ثنا دونوں بیٹیوں سے بہت پیار کرتی تھی۔ ہر بات پر، ہر مسئلے پر، ہر جھگڑے کے اینڈ پر ایک جملہ: میں اپنی بیٹیوں کے بغیر نہیں رہ سکتی، مر جاؤں گی، اس لیے خاموش ہو جاتی ہوں۔ بہن صاحبہ یہ بھی کہتی ہے کہ موت سے کچھ دن پہلے ثنا کی بات ہوئی اپنی ایک کزن سے جو کہ چائنا میں ہوتی ہے۔ اس سے اپنے شوہر کے متعلق تمام چیزیں ڈسکس کی، بتایا، جس پر انہوں نے کہا کہ جب تم اتنی تنگ ہو ڈیورس لے لو اور سائڈ پر ہو جاؤ۔ ثنا نے کہا کہ میں ڈیورس تو لے لوں، سائڈ پر تو ہو جاؤں، لیکن رہوں گی کیسے؟ میں اپنی بیٹیوں کے بغیر بالکل نہیں رہ سکتی۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ ایک تو پڑھا لکھا ہے، دوسرا اس کے پاس پیسے ہیں، یہ مجھ سے بیٹیاں نہ لے لے تو میں نہیں رہ سکتی۔ وقوعے پر آ جائیں۔ 13 اکتوبر کو دوپہر کے ٹائم 2:30 بجے ثنا اور ڈاکٹر منظور اپنے گھر پر اپنے کمرے میں موجود ہوتے ہیں کہ ایک زوردار آواز آتی ہے، ٹھا، یعنی چلنے کی۔ ملازمہ بھاگ کر کمرے میں جاتی ہے، دیکھتی ہے کہ ثنا زمین پر گری ہوئی ہے اور ڈاکٹر منظور پاس کھڑا ہوا ہے۔ کہتا ہے اس نے اس کو مار لیا، جلدی سے ڈرائیور سے کہو کہ گاڑی نکالے، فوراً۔ گاڑی نکالی جاتی ہے، ہاسپٹل لے کر جاتا ہے اور پھر فیملی کو کال کر کے کہتا ہے کہ ثنا نے خود کو مار لیا، آپ لوگ ہاسپٹل پہنچیں۔ توبہ استغفار۔ فیملی فوراً ہاسپٹل پہنچتی ہے اور پھر ثنا کو دیکھتی ہے تو ثنا اگلی دنیا کا سفر طے کر چکی، یعنی فوت ہو چکی تھی۔ والدین پولیس کو فوراً سے کال کرتے ہیں اور پولیس کو ساری بات تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں کہ ہمارے داماد نے ہماری بیٹی کو کیا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ اس نے خود کو ماری ہے۔ متعلقہ تھانہ ہے تھانہ سٹی باغ، وہاں پر ڈاکٹر منظور کو پولیس والے لے جاتے ہیں اور جا کر پوچھ گچھ کرتے ہیں تو کہتا ہے کہ میں نے نہیں ماری، اس نے خود اپنے ہاتھ سے اپنے آپ ماری ہے۔ والدین کا کہنا ہے کہ یہ تو زندگی میں اس کو بہت ستاتا تھا، تشدد کرتا تھا، ناک میں اس نے دم کر دیا تھا، اسی نے بیماری ہے۔ ہماری بیٹی تو بیٹیوں کی وجہ سے خاموش رہتی تھی اور اس کے ساتھ رہتی تھی، ادروائز وہ اس سے خوش نہیں تھی، یہی ہمارا ملزم اور قاتل ہے۔ ایک FIR درج کی گئی تھانہ سٹی باغ میں، جس کے مدعی بنے سگے باپ یعنی کہ رفاقت عباسی صاحب۔ اب حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہوتا ہے جب تو دفعہ لگائی جاتی ہے 302، لیکن یہاں پر FIR میں 302 نہیں لگائی گئی، دفعہ لگائی گئی ہے 322 کی۔ اب یہ 322 قتل بالخطا کہلاتی ہے، یعنی غلطی سے ہوا ہے، ذہنی ٹارچر، مارنا پیٹنا، یہ درج کیا گیا FIR میں، قتل کا ذکر کوئی نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ FIR کا اندراج ہوا درخواست کی بیس پر، اور درخواست میں کیا درج تھا یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اب بہن صاحبہ یہ بھی کہتی ہے کہ والد کو ہمارے نہیں پتا کہ 302 یا قتل میں FIR پر
کیا لکھوایا جاتا ہے، کیا لکھتے ہیں، ہمارا پہلی دفعہ واسطہ پڑا ہے تھانے سے۔ البتہ ہم نے جو کچھ بتایا تھا پولیس کو اس کے مطابق ایف آئی آر درج نہیں کی گئی۔ یہ تو ہمیں اب پتا چل رہا ہے کہ ایف آئی آر کا اندراج ٹھیک نہیں ہوا اور ایف آئی آر کے اندر 302 لگنی چاہیے تھی جبکہ لگی ہے 322۔ یہ اب پتا چل رہا ہے، ہمیں پہلے ان باتوں کا نہیں پتا تھا۔ ڈاکٹر منظور پولیس کی حراست میں ہے، پوسٹ مارٹم کے رپورٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے اور اب تفتیش ہوگی تو پتا چلے گا کہ کس نے چلائی، گولی چلانے کا اینگل کیا تھا، گولی لگنے کا اینگل کیا ہے، کتنے فاصلے سے گولی لگی، گولی لگنے کے بعد وہ جگہ کیسی ہے، وہ زخم کیسا ہے، قریب سے ہو تو حالات اور ہوتے ہیں، دور سے ہو تو حالات اور ہوتے ہیں۔ بہت کچھ ہے اس کیس میں جس پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن میں چونکہ اس کیس کی تفتیش کو متاثر نہیں کرنا چاہتی، اس لیے میں وہ تمام چیزیں جن کو پردہ پوشی میں رکھا گیا ہے اس پر بات کر رہی ہوں۔ اب بہن صاحبہ یہ بھی کہتی ہے کہ ثنا کو ہاسپٹل یہی لے کر گیا، یعنی میرا بہنوئی، وہاں جا کے اس نے ثنا کی پونی کھولی، وہاں جا کے اس نے ثنا کے دونوں ہاتھوں کو دھلوایا۔ اب یہ دونوں تینوں چیزیں بڑی ضروری ہیں، بہت اہم ہیں۔ میں یہاں پر آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں ذاتی رائے پر۔ تفتیش ہر چیز کو کلیئر کرے گی، اگر تو تفتیش میرٹ پر ہوگی تو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا، کوئی بھی شخص ہوتا ہے، فیملی سے جب کمپلین جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے، خون کا رشتہ یہ بتاتا ہے کہ قتل ہو گیا ہے، تو پہلی پریورٹی پر ایف آئی آر درج کی جاتی ہے 302 کی، پوسٹ مارٹم کروایا جاتا ہے، کو تحویل میں لیا جاتا ہے اور پوسٹ مارٹم رپورٹ اور میڈیکل رپورٹ کا انتظار کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد فورینسک کا انتظار ہوتا ہے اور پھر باقی کی پوچھ گچھ، تفتیش، حالات و واقعات سن کر مثل کا حصہ بنائے جاتے ہیں۔ 302 نہیں لگائی، 322 لگا دی ہے۔ 322 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غلطی سے ہوا ہے۔ یہ غلطی سے کون سا قتل ہوتا ہے کمرے کے اندر؟ کوئی میدان جنگ تو تھا نہیں جہاں پر 10-12 لوگ موجود تھے، اس پارٹی کے 10-12 تھے، اس پارٹی کے، ان کے پاس بھی بندوقیں تھیں، ان کے پاس بھی بندوقیں تھیں اور غلطی سے لگ گیا، بندی مر گئی۔ یہ تو بھائی کمرے کے اندر کی جنگ تھی میاں بیوی کی، وہ تنگ بھی ہے، اس کو مسئلہ بھی ہوا کہ 2 بیٹیاں تھیں، مجھے کیوں نہیں بتایا، پھر جھگڑا بھی رہتا تھا، پھر اس کو بھی لگ جاتی ہے کمرے کے اندر، پھر سچو سونے پہ سہاگا 302 نہیں لگاتا، 322 لگا دیتا ہے۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ میرا کام تھا آواز کو بلند کرنا، میں نے کیا۔ اس پرچے پر بھی کام ہونا چاہیے اور پھر اس کے ساتھ پوسٹ مارٹم میں ہاتھ دھلوانے کا کیا مقصد تھا؟ بہت کچھ ہے ان حرکتوں کے پیچھے۔ شکریہ۔